सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व बनाति अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी कदर, हमने कल सूरह माइदा की आयत नंबर 60 पर छोड़ा था। ये पारा नंबर 6 और सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 61 में यहूदियों की मुनाफ़िक़त का बयान है कि जब वो मोमिनीन के पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। बोलिए ज़ोर से, हम ईमान लाए, क्योंकि यही हक़ है। अल्लाह ताला फरमाता है ये झूठ कहते हैं, जब तुम्हारे पास आए तो भी काफिर थे और जब रुखसत हुए तो भी कुफ्र पर थे, और वो जो कुछ अपने दिलों में छुपाते हैं अल्लाह ताला उसे खूब जानता है, अल्लाह उसे जानता है। आयत नंबर 62 में यहूदियों में 2 खराबियों का जिक्र फरमाया। एक ये कि वो गुनाह और ज़्यादती में जल्दी करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो सूद खाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इनके ये अमाल बहुत बुरे हैं। आयत नंबर 63 में उनके पादरियों और दरवेशों की कुताहियाँ बयान की कि वो उन लोगों को इन गुनाहों से मना क्यों नहीं करते, लिहाजा उनके पेशवाओं की ये कुताही भी बहुत बुरा अमल है। इससे मालूम हुआ उलमा और पीरान उज़्ज़ाम का फ़र्ज़ है कि वो लोगों को बुरे कामों से मना फरमाएं। इब्न जरीर कहते हैं, उलमा फरमाते हैं कि कुरान पाक में इस आयत से बढ़कर उलमा को तंबीह करने वाली कोई आयत नहीं। आयत नंबर 64 में यहूदियों की इस गुस्ताखी का जिक्र है जिन्होंने बारगाह खुदाबंदी से मुतल्लक की और कहा कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं और वो खर्च नहीं करता। इसके जवाब में फरमाया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, यानी वो बखील और कंजूस हैं और इन पर अल्लाह ताला की लानत है, और अल्लाह ताला का जुद व सखा तो बहुत ज़्यादा है और वो जिसे चाहे अता कर फरमाता है। मज़ीद खैर खबर दी गई कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब आप पर नाज़िल हुई उसको ना मानने की वजह से उनकी सरकशी और कुफ्र मज़ीद बढ़ेगा, और ये लोग तो आपस में मुतहिद नहीं, इनके बाज़ दूसरे बाज़ के दुश्मन हैं और क़यामत तक आपस में बूज़ अदावत का शिकार रहेंगे। इस पर उनको ये सज़ा दी गई कि जब कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लड़ने का इरादा करते हैं अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देता और लड़ाई की आग को बुझा देता, और इस फसाद की कोशिशों को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 65 में अहले किताब को ईमान लाने की तरगीब दी और खुशखबरी सुनाई, अगर ये लोग ईमान लाएं और तकवा इख्तियार करें तो अल्लाह ताला इनके गुनाहों को भी मिटा देगा और नेमतों वाली जन्नत में इनको दाखिल फरमाएगा। आयत नंबर 66 में मज़ीद अहले किताब के बारे में फ़रमाया कि जो लोग ईमान लाए और अहकाम इलाहिया पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में फरावानी अता करता है। उसके बाद अहले किताब के 2 मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया कि इनमें से एक ग्रोह दरमियाने रास्ते पर चलता है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहायत ही बुरे अमाल के मुर्तकिब हो रहे हैं। 14वां रुकू 6ठे पारे का और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 67 में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तबलीग दीन को हुक्म दिया, यानी लोगों तक वो अहकाम पहुँचा दें जो आपकी तरफ नाजिल किए गए, और अगर बफ़र्ज़ महाल ऐसा न हुआ तो गोया आपने मनसब रिसालत का हक़ अदा न किया। दरअसल ये उम्मत में से मुबल्लिगीन और उलमा को इनकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाई गई हैं, और चूँकि बाज़ नाफरमान लोगों से गज़न पहुँचने का ख़तरा होता है, लिहाजा फरमाया अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। उम्मत के उलमा और सुलहा को यही हुक्म दिया गया कि वो कुरान और सुन्नत के अहकाम लोगों तक पहुँचाएँ, माज शेर व शायरी और लच्छेदार तकरीरों का रास्ता इख्तियार न करें और हक़ बात बयान करने में किसी से न डरें। अल्लाह ताला मुबल्लिगीन की हिफाजत फरमाता है, बशर्ते के हिकमत और दानाई का रास्ता इख्तियार करें, और जो लोग अनाद और तासब का शिकार होकर कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उन्हें हदायत नहीं देता। आयत नंबर 68 में अहले किताब से खिताब है कि तुम किसी दीन पर नहीं जब तक तौरात, इंजील और कुरान पाक पर अमल नहीं करोगे
کیونکہ یہ آسمانی الہامی کتب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرمایا جو کچھ حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اس سے انکار کی وجہ سے ان لوگوں کی سرکشی اور کفر مزید بڑھے گا کہ ان کو ماننے والے ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور انکار کرنے والوں کی گمراہی مزید بڑھتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان کے کفر پر افسوس نہ کریں، یہ اپنی بدبختی کو خود دعوت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں مختلف طبقات کو ایمان کی دولت حاصل کرنے اور نیک اعمال کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ منافقین، یہودی، ستارہ پرست اور عیسائی، ان سب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور اچھے اعمال اختیار کرو تو تم ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 70 میں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ سے بدادی اور وعدہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل اعظام کے ذریعے پکا وعدہ لیا کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کریں گے، لیکن انہوں نے شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ جب کوئی رسول علیہ السلام ایسے احکام لاتے ہیں جو ان لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہوتے تو کسی رسول علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتے اور کسی کو شہید کر دیتے، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید یا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 71 میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو سزا نہیں ہوگی، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اس کے بعد وہ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی تو نہ انبیاء کرام کی بات سنتے اور نہ اس طرف نظر کرتے۔ اور ایسا سب لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ ان میں سے زیادہ لوگ اس جرم کے مرتکب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، لہذا وہ سزا سے بچ سکتے نہیں۔ آیت نمبر 72 میں عیسائیوں کے شرک کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو توحید کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اس کے ساتھ مشرکوں کی سزا بیان کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مشرک ظالم ہیں کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جگہ مخلوق کو رکھتے ہیں اور مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اس لیے ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 73 میں پھر ان عیسائیوں کا ذکر کیا جو ایک خدا کی بجائے 3 خدا مانتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کافر ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ معبود تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ان کی سزا بیان کر کے ان کی اس بدقیدگی کے ترک کی ترغیب دی۔ اگر وہ لوگ اپنے اس قول یعنی 3 خداؤں کے قول سے باز نہ آئے تو ان کفار کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 74 میں پھر اپنی خاص رحمت سے ان کو توبہ اور استغفار کی ترغیب دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے، وہ ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ آیت نمبر 75 میں بتایا کہ مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، یعنی خدا نہیں، اور یہ نئے نبی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی اس رسول گزر چکے ہیں۔ تو جس طرح ان کو صرف رسول ماننا جاتا تھا، آپ کو بھی صرف رسول مانا جائے۔ اور ان کے مخلوق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور صداقت بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور کرو ہم ان کے لیے اپنی نشانیاں کس طرح واضح طور پر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ ان پر غور کرنے کے بجائے کس بدعقیدگی کی طرف اندھے ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں ان مشرکوں سے کہا گیا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو ذاتی طور پر نفع نقصان کے مالک نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ سنتا اور جانتا بھی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذاتی طور پر نفع و نقصان کا مالک نہیں، لیکن اس کی عطا سے انبیاء اور رسول اور نیک بندے نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے ان کو دین میں زیادتی، وہ بھی ناحق زیادتی سے منع فرمایا، اور موجودہ دور کے اہل کتاب سے کہا کہ تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دیگر بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا، ان کے راستے پر نہ چلو کیونکہ وہ سیدھے راستے سے دور کرنے والے تھے اور تم بھی اسی جرم کے مرتکب ہو رہے ہو، لہذا اس سے بچو۔ آیت نمبر 78 میں بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے
جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی اور اس لعنت کا سبب ان کی نافرمانی اور ان کا حد سے بڑھنا تھا۔ آیت نمبر 79 میں ان کی ہٹ درمی کا ذکر ہے کہ وہ برائی کو جاری رکھنے کی خاطر ایک دوسرے کو اس سے نہیں روکتے تھے اور ان کا یہ فعل بہت ہی برا ہے۔ اس میں بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، خاموش تماشائی نہ بنیں۔ آیت نمبر 80 میں حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب اور اہل دین ہیں، یہ مسلمانوں اور آپ کے ذات سے حسد کرتے ہوئے کفار یعنی مشرکین کو دوست بناتے ہیں۔ ان کے یہ اعمال کتنے برے ہیں کہ ان کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حقدار ہوئے اور قیامت کے دن وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 81 میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے نبی علیہ السلام اور آپ پر وحی پر ایمان لاتے تو وہ کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان یہودی، عیسائی اور مشرک مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس دشمنی میں وہ باہم متفق ہیں لیکن وہ سب برابر نہیں۔ آیت نمبر 82 میں یہی بات بیان کی کہ یہودی اور مشرکین مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور مسلمانوں سے دوستی میں زیادہ قریب وہ ہیں جو نصارہ یعنی عیسائی کہلاتے ہیں، اگرچہ وہ بھی غیر مسلم ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں ان کے علماء بھی ہیں اور درویش بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علماء تعلیم دیتے ہیں اور درویش عبادت میں رغبت رکھتے ہیں، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یہودی اور مشرک متکبر ہیں۔ آیت نمبر 83 میں نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب قرآن پاک سنتے ہیں اور وہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں ایمان و اسلام کی حقانیت کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ آیت نمبر 84 میں بتایا کہ وہ تکبر نہیں کرتے جس طرح آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا تھا، اس لیے وہ کہتے کہ جب ہمارے پاس حق آیا تو ہم ایمان کیوں نہ لائیں، اور وہ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دیگر نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 85 میں بتایا کہ ان کے اس قول کا اللہ نے ثواب اور اجر عطا فرمایا، وہ ایسے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان کا دائمی ٹھکانہ ہے اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 86 میں ان کے مقابل کے لوگوں یعنی کفار کا بدلہ یوں بیان کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا۔ آیت نمبر 87 میں ایمان والوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے اذن سے اس کے رسول علیہ السلام حرام و حلال کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو لوگ دین میں تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 88 میں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا حلال دیا ہے اسے کھاؤ، اس کے منع کردہ کاموں سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کا پس منظر حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو مشاوت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، لہٰذا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اگر ہم کوئی چیز نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں، لیکن اس کو حرام قرار نہ دیں، کیونکہ ہمیں کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں، لہٰذا اس سال ثواب بالخصوص 11ویں شریک کے تبرک و حرام کہنا اہل علم کا کام نہیں۔ آیت نمبر 89 میں قسموں کے بارے میں احکام بیان فرمائے کہ اگر لغو قسم ہو یعنی کسی چیز سے رکنے یا جھوٹی قسم نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے پھر تو اسے توڑ دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا 2 وقت دے، یا ان کو لباس پہنائے یا غلام آزاد کرے۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھے، یہ قسموں کا کفارہ ہے، لیکن قسم کی حفاظت ضروری ہے، یعنی انہیں توڑا نہ جائے۔ البتہ گناہ کی یا کسی پر ظلم کرنے سے متعلق قسم ہو تو اسے توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی طرف سے رہنمائی پر اس کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 90 میں 4 چیزوں کو حرام قرار دینے کا ذکر ہے، یعنی شراب نوشی، جوا، بت پرستی
اور تیروں سے فال نکالنا، ان کاموں کو ناپاکی اور شیطانی کام قرار دیا، اور بتایا کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم ان کاموں سے بچو۔ نصب کی جمع ہے، یعنی بت پرستی اور ازلام تیروں کو کہتے ہیں۔ وہ کسی تیر پر لکھتے کہ میرے رب نے کام کرنے کو حکم دیا، اور کسی پر لکھتے اس نے منع کیا، پھر خود ہی تیر اٹھاتے تو اس پر جو لکھا ہوتا اس پر عمل کرتے۔ اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آیت نمبر 91 میں شراب نوشی اور جوا کھیلنے کے 2 نقصان بتائے۔ اس طرح شیطان انہیں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پر ابھارتا ہے کہ تم شراب پینے کے بعد یا جوا ہارنے کے بعد لڑتے، اور دوسری بات یہ کہ ان کاموں کی وجہ سے نماز کے تارک ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے باز آنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کیا تم ان سے باز آؤ گے، یعنی باز آنا چاہیے۔ آیت نمبر 92 میں ان شیطانی کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنے کو حکم دیا، اور بتایا کہ اگر تم اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول سے منہ پھیرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے، کیونکہ ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچایا۔ جب شراب کا پینا حرام کر دیا گیا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ شراب نوشی کرتے تو صحابہ کرام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں فرمایا وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے جو شراب پی اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس وقت اسے حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، بشرطے کہ وہ ایمان اعمال صالحہ اور تقوی اختیار اور نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 94 میں ایک آزمائش کا ذکر کیا، اور وہ اس طرح کہ حرم کا شکار اور حالت حرام میں شکار کرنا حرام کیا گیا، اور پھر شکار کو ان کی دسترس اور قابو میں دیا تاکہ معلوم ہو جائے کون اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ لہذا اس کے بعد جو زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ آیت نمبر 95 میں حالت حرام میں شکار سے منع کیا گیا اور اس کا کفارہ اور سزا کا بھی ذکر فرمایا، یعنی جو شخص اس حالت میں جان بوجھ کر شکار کرے تو اسے اس جانور کی مثل جانور بطور کفارہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ 2 عدل والے افراد کریں، اور یہ جانور کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا جائے اور اس کی قربانی کی جائے، یا وہ چند مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے، یا کہ تاکہ وہ اپنے اس عمل کی سزا چکھے، اور اس سے پہلے جو ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور جو شخص دوبارہ یہ کام کرے یعنی حرام قرار دینے کے بعد شکار کرے تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، یعنی وہ شخص اخروی سزا سے کبھی بھی نہیں بچ سکے گا۔ آیت نمبر 96 میں بتایا کہ دریا یا سمندر کے شکار کا یہ حکم نہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، لیکن جب تک تم حالت حرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام ہے۔ اور شکار سے بچنے کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرف اٹھنا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا عزت والے 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب ہیں، جن میں لڑائی بند ہوتی ہے، اور وہ جانور جو قربانی کے لیے حرم شریف کی طرف لے جاتے ہیں ان کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہار یعنی ہار والے قربانی کے جانور، یہ تمام انسان کی دینی و دنیاوی اصلاح کا باعث ہیں، اور کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے قیام اور اجتماع کا مقام ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تمہاری چیزوں کی عزت و احترام کا خیال رکھو جن کا ذکر کیا گیا، اور اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 98 میں بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام اور صفت رحمت دونوں کا علم ہونا چاہیے، وہ منکرین کو عذاب دیتا اور نیکوکاروں کو بخشش اور رحمت سے نوازتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نیکی کی راہ اختیار کرتا اور برے عقیدہ اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 99 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام الہی پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، لہٰذا اسی کے مطابق تمہیں وہ بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 100 میں بتایا کہ پاک لوگ یعنی مسلمان اور برے لوگ یعنی کافر برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، کیونکہ یہاں تعداد کی بجائے ایمان کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا اگر بد عقیدہ لوگوں کی کثرت بھی ہو تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اس اے عقل مند لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ فلاح اور کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو اس پر عمل کرو،
مزید سوال نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ کسی سوال کا جواب ایسے حکم کی صورت میں آئے جو تمہارے لیے ناپسند اور مشکل ہو، اور چونکہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے لہٰذا وحی کے ذریعے کوئی نیا حکم آ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان امور سے جن کو بیان نہیں کیا تمہیں معاف کر چکا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا حلیم ہے۔ آیت نمبر 102 میں بتایا کہ تم سے بنی اسرائیل نے بعض باتوں کا مطالبہ کیا پھر ان کا انکار کر دیا۔ آیت نمبر 103 میں ان مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے بعض جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیا کہ ان کا دودھ نہیں پئیں گے یا ان پر سواری نہیں کریں گے، اور ان کے نام بحیرہ، وسیلہ، صاحبہ اور عامی وغیرہ رکھتے، تو فرمایا جھوٹ نہ بولو، اللہ نے ان جانوروں کو تم پر حرام نہیں کیا اور تمہیں اس کا حق نہیں کہ اس پر یہ درس ہے کہ حرام اور حلال قرار دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہمیں کسی چیز کو حرام قرار دینے کا حق حاصل نہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 103 میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 104 میں مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے اور ان کے انکار کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک رسول اکرم کی تعلیمات پر عمل کرو تو وہ اندھی تقلید کا شکار ہو کر کہتے ہیں ہم نے جس دین پر اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا بے علم اور ہدایت پر نہ ہوں پھر بھی ان کے راستے پر چلو، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہدایت کا اور علم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے بڑے اس راستے پر نہیں تھے، یاد رہے نیک اور صالح باپ دادا کے راستے پر چلانا ہدایت ہے، جس طرح مسلمانوں کے آباء و اجداد، علماء، فقہاء، اساتذہ وغیرہ، اس لیے یہ اندھی تقلید نہیں۔ اگر کسی کے اساتذہ علماء گستاخ ہو جائیں معاذ اللہ تو ان سے تعلق ختم کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 105 میں بتایا کہ اے مسلمانوں دوسرے لوگوں کو نہ دیکھو بلکہ تم ہدایت اختیار کرو اور جو نیکی کے راستے پر چلو اور دوسروں کو دعوت دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، البتہ جو لوگ ہدایت پر نہیں وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں۔ آخر کار تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 106 میں بتایا کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آئے اور وہ کوئی نصیحت کرنا چاہے تو مسلمانوں میں سے 2 عدل و انصاف والے افراد کو گواہ بنائے، اور اگر مسلمان گواہ میسر نہ ہوں تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو گواہ بنائے، اور یہ صورت خاص اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی سفر پر ہو اور موت آ جائے، پھر ان لوگوں سے گواہی لیتے ہوئے نماز کے بعد دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ان کو کھڑا کیا جائے اور وہ حلف اٹھائیں کہ وہ دنیاوی دولت لے کر جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، چاہے وہ لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ قسم بھی کھائیں کہ وہ گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا کہ اگر بعض میں معلوم ہو کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کو ان کی گواہی جھوٹی سے نقصان پہنچے ان میں سے 2 آدمی گواہی دیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں کہ ان پہلے 2 کے مقابلے میں ان کی گواہی زیادہ سچی اور وہ حد سے تجاوز نہیں کریں گے، اگر وہ ایسا کریں تو وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا گواہی کی صحیح ادائیگی کے لیے اور اس خوف کے پیش نظر کہ ان کی قسموں کے بعد بعض قسمیں رد کر دی جائیں، یہ طریقہ جو اوپر بیان ہوا زیادہ بہتر ہے۔ بنیادی بات یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کو حکم سننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے تقوی انسان کو سچی گواہی دینے کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 109 میں یوم قیامت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا جب تم نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو رسول اعظم اس کا جواب دیں گے کہ ہمیں علم نہیں، یا اللہ غیب کی تمام باتیں تیرے علم میں ہیں، انبیاء کرام کے علم کے باوجود یہ باتیں بارگاہ خداوندی کے ادب کے پیش نظر کہی جائیں گی، یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی شان کے مطابق کہیں گے، یعنی اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارے پاس علم نہیں، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس علم نہیں معاذ اللہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ آیت نمبر 110 سے 120 تک آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں یعنی آپ پر ایمان لانے والے جس طرح صحابہ کرام تھے وغیرہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں جو آپ اور آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو عطا ہوئیں، تفصیل آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ نیز دوسری جگہ یہ بھی فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کی خبریں دیتے تھے۔ اسی آیت کریمہ میں یہ نعمت بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں سے کفار نے آپ کی مخالفت کی اور کہا یہ واضح جادو، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی اظہار ثانی سے محفوظ فرمایا۔
آیت نمبر 111 میں ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، تو انہیں یہ دعوت قبول کرتے ہوئے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 112 میں حواریوں کے ایک مطالبہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ کا رب ہمیں کھانے کا ایک خوان نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں طلب نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آیت نمبر 113 میں حواریوں کی طرف سے اس مطالبے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کھانا چاہتے ہیں اور یہ کہ اس معجزہ کو دیکھ کر ہمارے دل آپ پر ایمان کے سلسلے میں مطمئن ہو جائیں اور آپ کے دعوے نبوت کی صداقت کا مزید علم ہو جائے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں، یعنی ہمارا ارادہ صحیح ہے۔ آیت نمبر 114 میں حضرت عیسیٰ کا بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے کا ذکر کیا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ آسمان سے خوان اتار دے جو موجودہ اور آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت اور میری نبوت کی علامت ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق دینے والا یعنی رازق حقیقی اے اللہ تو ہی ہے۔ آیت نمبر 115 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ پورا کیا اور فرمایا میں اسے اتارتا ہوں، لیکن ان کو تنبیہ کی کہ اس کے بعد تم میں سے کسی نے اس معجزے اور میری قدرت کا انکار کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا، یعنی آسمان سے فرشتے 7 روٹیوں اور 7 مچھلیوں پر مشتمل خوان لے کر اترے اور انہوں نے اس سے سیر ہو کر کھایا اور ان کو کہا گیا کہ اس میں خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ بنانا، انہوں نے نافرمانی کی تو وہ اٹھا لیا گیا اور ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ آیت نمبر 116 میں بتایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، کیونکہ تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا، تو غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ تو نوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کا مقصد ان مشرکین پر حجت قائم کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آپ نے ان سے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا۔ آیت نمبر 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزید جواب ذکر کیا کہ یا اللہ میں نے ان کو صرف وہی باتیں کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو میرا بھی رب ہے اور ان کا بھی، اور میں جب تک ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا، ان کو توحید کا درس دیتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اب ان کے اعمال کا تو ہی محافظ ہے، اللہ ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ آیت نمبر 118 میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو خود مختار ہے، اگر چاہے تو ان کے شرک سے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، لیکن وہ تیرے بندے ہیں، ان پر تجھے اختیار ہے، تو غالب ہے، سزا دے سکتا ہے، حکمت والا بھی ہے، لہذا تیرا جو بھی فیصلہ ہو وہ حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے جب سچے لوگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سچے لوگوں کو مزید اعزاز عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اس سے راضی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 120 میں بتایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی رزق، بارش، سبزیاں وغیرہ، اور جب وہ مالک ہیں تو ہر چاہت پر اللہ قادر ہے، اس لیے وہ سچے لوگوں کو ثواب اور جھوٹے لوگوں کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے۔ یہ انشاءاللہ العزیز کل سورۃ الانعام جو ہے وہ اس سے اپنی درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اور اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہاں سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ محبت سے چند